बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन, योम अशूरा 9वीं मुहर्रमुल हराम मुल्क भर बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने बड़ी मजहबी जोश व जज्बे से, अकीदत व एहतराम से मनाया दिन। और आज जो दिन है वो 10वीं मुहर्रम का दिन है, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। आज के दिन की अहमियत जानने की कोशिश करेंगे, आज के प्रोग्राम की समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन को किस तरह मनाया जाएगा, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई थी, असल पहलू क्या है, उसके अलावा आज के दिन रोज़े की अहमियत क्या है। ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे, रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ आज के खसूसी मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद नईम कादरी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि 10वीं मुहर्रमुल हराम की अकीदत, उसकी अहमियत क्या है, इस दिन को हम किस तरीके से मनाने की कोशिश करें बहैसियत मुसलमान, और रहनुमाई लें और समझने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे हमारी जो नई नस्ल है उसको समझ आए कि असल में योम अशूरा का मतलब है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुफ्ती साहब, आज का दिन की अहमियत, योम अशूरा पूरी दुनिया जो है मनाती है। कल 9वां मुहर्रम गुजरा, तो आज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन भी है। और आप हमें ये रहनुमाई कर दें आज, ख़ास तौर पे जो हमारी नई नस्ल आगे आ रही है, हमारी यूथ है, मुसलमान कम्युनिटी को पता चले कि असल में ये वाक़या है क्या था, और 9वीं मुहर्रम जो गुजर गई है उस बारे में थोड़ा सा रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफुल अहदा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार इस्लाम में इस तरह है कि जैसे कि आपने कहा, और कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इससे बढ़ के किसी ने कहा शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन दीन पना अस्तु हुसैन, हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन। के ला इलाहा इल्लल्लाह जो है इमाम हुसैन को समझे बगैर समझ ही नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार इस्लाम में इस कदर मोतबर और इस कदर बुलंदियों पे है कि उनकी सीरत को पढ़ें तो हमें इस्लाम समझ आएगा। आप देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, कि मुसलमानों तुम्हें आजमाया जाएगा खौफ के साथ। इमाम हुसैन को खौफ के साथ भी आजमाया गया। यानी आजमाइश की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी उसकी अकसाम हो सकती थी, हदें या कह सकते हैं, उसकी जिस कदर हदें हैं, जिस कदर अकसाम है, हर तरह से इमाम हुसैन को आजमाया गया। और हर किस्म पे इमाम हुसैन जब आजमाए गए तो नजर ऐसे आए कि मलाइक ने भी उनके ऊपर फख्र किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खौफ के साथ, भूख के साथ, प्यास के साथ, माल के नुकसान के साथ, अपने प्यारों की जानों के साथ। लेकिन किसी जगह पे भी आप पूरी तारीख उठा के देख लें, पूरा वाक़या करबला पढ़ के देख लें, इब्तदा से लेके आखिर तक मदीनातुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व ताज़ीमा को छोड़ के मक्का जाने तक, फिर मक्का से काबा को अलविदा कहते हुए करबला पहुंचने तक, और फिर करबला में भी एक एक करके अपने सारे अजीजों को रब की राह में लुटा देने के बाद, अपनी जान भी रब के हुजूर पेश करने देने के बाद, इमाम हुसैन किसी जगह भी शिकवा करते नजर नहीं आए, सुभान आह करते नजर नहीं आए। आखिर नवासे रसूल थे, नवासे रसूल थे। और मैं आपको ये भी बताऊं, आपने बात कर दी नवासे रसूल थे, ये तो तरबियत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस वाक़ये के लिए तरबियत अहदीस की किताबों में मिलता है
کہ جس دن امام حسین پیدا ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لا کے انہیں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے صاحبزادی کے ہاں یہ شہزادہ پیدا ہوا ہے، تو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی مبارک ہو، ٹھیک ہے، مبارکوں کے مختلف انداز سے مبارکیں دی جاتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، مولا میرے حسین کو صبر دینا اور اس صبر کے اوپر اجر عطا کرنا۔ بے شک، یعنی وہ جس وقت پیدائش ہوئی اسی وقت یہ سارے معاملات میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھے تو پھر آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ صحیح بات، کہ یہ معاملات ٹالی جاتے، ٹھیک ہے، یہ آزمائش آتی آزمائش ہی نہ آتی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اور یہ بعض نادانوں نے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو سوال اٹھایا بھی ہے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ سوال مل بھی جائے گا، نہ سمجھ لوگا نا مفتی صاحب مکمل، لیکن انہوں نے یہ سوال تو اٹھا دیا لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس دعا کے پیچھے راز کتنا بڑا ہے، کہ جب حسین اس کے اوپر صبر کریں گے اور اس کے اوپر استقامت سے قائم رہیں گے اس کے بعد دین کو غلبہ کیسا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ آخر وہ نواسے کن کے تھے اور کن کے تھرو کن کی گودی میں آئے، جی بالکل، اور کنہوں نے رب سے یہ دعا کی، اور دعا اور یہ اس وقت اس موقع کے اوپر جب ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور پھر یہی روایت ملتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو وہ بھی فوت ہوتے ہوتے یہی دعا کر رہی ہیں، اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ اور جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، امام حسین پاس ہیں، تو اس وقت وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حسین تو نے صبر کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین تو نے صبر کرنا ہے۔ اور پھر صبر کیا کیسا؟ پوری کائنات نے دیکھا، اور پھر اس صبر کا اجر کیسا ملا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صبر کا اجر کیسا ملا کہ قتل کربلا میں شہادت حسین کی ہوتی ہے، مر یزید جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک مر یزید جاتا ہے، اور یہ صبح قیامت تک کے لیے فیصلہ کر گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حق کی راہ میں جان سے جاتے ہیں وہ جان سے جاتے ہیں لیکن زندہ قیامت تک رہ جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، شہداء کی فہرست میں، شہداء کی فہرست میں ان کے نام رہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، دنیا یاد رکھتی ہے، دنیا قیامت تک یاد رکھے گی، قیامت تک انہیں یاد رکھا اس سے بڑی قربانی میرا خیال نظر نہیں آتی ہمیں کہیں، یہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑی قربانی نہیں ہے۔ بالکل ایسی۔ اچھا مفتی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ 9ویں محرم الحرام کا سورج غروب ہوتا ہے، 10ویں محرم الحرام کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا مناظر کیا تھے اس وقت؟ اللہ اکبر۔ اصل بات تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جو اس وقت وہاں پہ مناظر تھے وہ کسی کاتب سے لکھے ہی نہیں گئے، وہ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ مناظر کیا تھے، وہ کیا مناظر تھے، وہ کیا شہادتیں تھی، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جبل استقامت کھڑا ہے، اور پھر رات کے وقت سب کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے کہ مجھے اب تم سے شکوہ کوئی نہیں ہے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، جی، جو جانا چاہے چلا جا سکتا ہے، جو پیچھے مڑنا چاہے مڑ سکتا ہے۔ جی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ رب تبارک و تعالی ان آزمائشوں کے لیے کسی عام لوگوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا، انہیں کہا گیا کہ بلال تو کافر تھا تو بڑی آسانی میں تھا، اب تو مسلمان ہو گیا تو تجھے دن رات ستایا جاتا ہے، تجھے ریت پہ لٹایا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت اس کہنے والے کو، تانا دینے والے کو ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تو جب مٹی کا برتن بھی خریدتا ہے تو اسے بھی کھٹکھٹا کے کھنکھنا کے دیکھتا ہے کہ پکا بھی ہے کہ نہیں، تو میرا مالک کیا مجھے نہیں دیکھے گا؟ بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، وہ بھی مجھے چیک کر
کر رہا ہے کہ بلال پکا بھی ہے کہ نہیں، اور یہی اصول ہمیشہ موجود رہا کہ رب تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی آزمائشیں لیتا ہے. اور یہ بھی ایک ہے کہ بینگ مسلمان جتنا پیارا اللہ کا بندہ ہے اس سے اتنی زیادہ آزمائشیں لی جاتی ہیں. بالکل بالکل. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے پیارا تو اللہ کو کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے اور انبیاء میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو جتنا پیارا اس کی اتنی آزمائش ہوگی. بالکل مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ جو جتنا قریب ہے جتنا پیارا ہے اسلام کے اس کی اتنی ہی آزمائش ہوگی. یہاں وقت چھوٹی سی بریک کا. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت امام حسین کی شہادت جو ہوئی وہ واقعہ اصل میں ہے کیا. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب فلسفہ کربلا کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، اور آج 10ویں محرم الحرام کی جو دن ہے اس کے آغاز بھی آپ رہنمائی کریں ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسفہ کربلا تو اسلامی ہے. ٹھیک ہے. آسان معنوں میں اسلام ہے. بالکل ٹھیک. کہ جب حاکم ظالم ہو جائیں، کتاب اللہ کے خلاف فیصلے کرنے لگ جائیں، سنت رسول کو پس پشت ڈال دیں، لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کرنے لگ جائیں. یعنی یہ میں آپ کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. مفہوماً وہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ امام علی مقام کا خطبہ ہے. بالکل ٹھیک. جو انہوں نے بتایا کہ میں یزید کے مقابلے میں جا کیوں رہا ہوں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. یزید کے مقابلے میں میرے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی مال و متاع نہیں، کوئی تاج و تخت نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاکم ظالم ہو جائے اور کتاب اللہ کے خلاف فیصلے کرنے لگ جائے، سنت رسول کو ترک کر دے، لوگوں کے اوپر جبر اور ظلم کرنے شروع کر دے، پھر جو شخص اپنے فعل کے ساتھ، اپنی تلوار کے ساتھ یا اپنے قول کے ساتھ اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی نہ روکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات حق ہے کہ جہاں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے وہیں اس چپ رہنے والے کو بھی پھینکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھی تو تعلیمات دی جاتی ہیں نا کہ اگر کوئی ناحق ہے تو اس کو کم از کم آپ بولیں. جی جی. کچھ نہیں کہہ سکتے تو دل میں تو برا برا جانے نا. جی جی بالکل. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں جانے کا اپنا مقصد کربلا کے میدان میں ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا میں ایسے ہی نہیں ہے، میرے پاس میرے نبی میرے نانا کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ظالم اس طریقے پہ اس نہج پہ آ جائیں تو پھر ان کے مقابلے میں نکل آؤ. پھر جہاد ہے. جی پھر بس جہاد ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. وہ کیا چاہتے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام چاہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. وہ نظام چاہتے تھے جو میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کو دے کے گئے. بالکل ٹھیک. جو سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا عمر فاروق کے حوالے کیا. بالکل. اور اسی طرح یکے بعد دیگر خلفائے راشدین تک منتقل ہوتا رہا تاکہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ چلتا جاری رہے. لیکن جیسے یزید آیا، اس نے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی چیزیں تھیں انہیں حلال کر دیا، یعنی شراب عام کر دی، جوا عام کر دیا، زنا عام کر دیا. اور ان کے اوپر جب انہیں کہا جاتا تو وہ کہتا بادشاہت تو میرے پاس ہے. بالکل ایسے ہی. کالے سیاہ کا مالک تو میں ہوں. پھر امام حسین نے کہا نہیں، اب گزارا نہیں، اب اس کے مقابلے میں نکلنا ضروری ہو چکا. اگر نہیں نکلوں گا تو قیامت کے روز میں بھی اتنا جواب دوں گا جتنا یزید ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. بالکل صحیح. یہ ہے اصل فلسفہ شہادت امام حسین کہ اسلام کا بول بالا ہو. جی اصل اسلام ہے. بالکل ٹھیک. یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. کوئی شک نہیں اس میں. وہ نکلے میدانوں میں. اور جب یہ نکلے آج کا دن، جیسے آج کے دن کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے، تو جیسے ہی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو تب کیا اس وقت کے مناظر تھے، تب یزید کس حال میں تھا؟ اس طرح کا کوئی ریفرنس ملتا ہے ہمیں؟ اللہ اکبر. جب 10ویں محرم کا دن طلوع ہوتا ہے نا، پانی بند ہے، 3 دن سے بند ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، شہادتیں ہو چکی ہیں. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے
بڑے صاحبزادے انہیں فجر کی نماز کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ اذان پڑھو 10ویں محرم یعنی آج کے روز. ٹھیک ہے. وہ اذان پڑھتے ہیں, امام علی مقام جماعت کرواتے ہیں. اللہ اکبر. اب نظر آ رہا ہے کہ سب شہید ہو چکے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد اپنے شہزادے کو میدان کارزار میں بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر یہ جس بہادری سے لڑتے ہیں, لڑتے کیوں نہ, آخر نظام مصطفیٰ, نظام مصطفیٰ اور خون مصطفیٰ ہے. بے شک بے شک بے شک. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے تعداد کا بھی تعین نہیں. نظر تو آ رہا ہے کہ ادھر تو پوری ایک ریاست کھڑی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ادھر تو ہم چند لوگ, لیکن یہ پرواہ نہیں کی کہ بظاہر اگر ہم لوگ ہوں تو ہم یہ سوچے کہ بھئی ہم اتنے لوگوں سے لڑ ہی نہیں سکتے, ہم میں طاقت ہی نہیں ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایسی کوئی سوچ ہی نہیں آ رہی. اتنا پتہ ہے کہ یہاں نظام مصطفیٰ یا شہادت, اور بالآخر وہی ہوا. یکے بعد دیگرے سب شہید ہوتے گئے. علی اکبر گئے, علی اصغر گئے, عباس شہید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب صرف امام حسین بچے. پھر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اکیلا رہ گیا, تو اکیلا ہی رہ گیا. اللہ اکبر اللہ ٹھیک ہے, تیرے پیچھے خواتین ہیں, ان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب بھی کوئی صلح کر لو, جان بچا لو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی جان بچانا فرض ہے, پہلے ایمان بچانا فرض ہے, پھر جان بچانا فرض ہے. بے شک بے شک. پہلے کفر کے ساتھ لڑنا فرض ہے. یہ قرآن کے مقابلے میں جو دین بنانے والے ہیں, یہ قوانین بنانے والے ہیں, ان سے لڑنا فرض ہے. یہ شہادت امام حسین کا درس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں فلسفہ یہ ہے, فلسفہ یہ ہے. وگرنہ کیا تھا, حکومت سے جتنا مرضی چاہتے وہ تم وظیفہ دینے کو تیار تھا. بالکل کہتا تھا حسین تو بات کر, لیکن سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. آپ نے کہا نا یزید تو بچہ لگتا ہے, حسین سر دے سکتا ہے, تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت بڑی بات, بہت بڑی. اچھا مفتی صاحب, اب آج کے دن میں روزے کی اہمیت بڑی بتائی گئی ہے. جی, روزے کی اہمیت نہ صرف ہمارے دین میں بلکہ یہ پچھلی شریعتوں میں بھی 10 محرم کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے تھے. وہ روزہ رکھتے تھے. بالکل ٹھیک. 10 محرم کا. جی جی. تو پوچھا تم کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آج کے دن ہمیں فرعون سے نجات ملی, موسیٰ کو تورات ملی. ٹھیک ہے, آج کے دن سمندر نے ہمیں راستہ دیا. ٹھیک ہے, تو اس شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہ تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر صحابہ نے روزہ رکھا بھی 10 محرم کا. لیکن یہاں پہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں. جی جی. غیر مسلموں کی مخالفت کس انداز سے اسلام کرتا ہے. جی جی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ بالکل مشابہت نہ ہو جائے, تو ارشاد فرمایا اگر میں نے اگلا سال پایا نہ تو میں اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں اسلام اتنی بات میں اپنے آپ کو غیر مسلموں سے جدا رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے, ہمارے شہری ہونے کی حیثیت سے رہنے کا بالکل حق ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, وہ رہیں. لیکن مسلمانوں کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ ان کے اور اپنے درمیان فرق ہی جدا کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ نبی پاک کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. بالکل ٹھیک, صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس دن کو مختلف طریقہ کار سے وہ مناتے ہیں. کوئی سینہ کھوبی کرتے ہیں, کوئی روزے رکھتے ہیں, کوئی درود و سلام کرتے ہیں, کوئی نیاز بانٹتے ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں. تو کیا میسیج دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ اس دن کی اہمیت تو اتنی بڑی ہے, فلسفہ آپ نے بیان کیا. اب 9واں 10واں محرم آتا ہے, مجھے یاد ہے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ یار ان 2 دنوں میں پانی کا بھی کم استعمال کیا کرے. واقعہ کربلا سے جوڑ دی جاتی تھی بات. تو کیا پیغام دیتے ہیں آپ آخر میں کہ ہمیں کس طریقے سے اس دن کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے؟ اس
دن کو یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے اس دن کو یاد رکھنا چاہیے. یعنی ذکر حسین تو عام ہے، مقصد حسین کو بھی عام کرنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا. اس لیے آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ لوگوں کو مقصد سمجھ آ سکے. وہ کہتے ہیں نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن ذوق محبت عام نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ذکر حسین تو عام ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ 9 کو یہ ہوا، 7 کو یہ ہوا، یکم سے چلتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک چلتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد کیا تھا؟ وہ تھا احیاء دین. بالکل دین کی سر بلندی، دین کی حاکمیت، کہ جب ہمارے حکمران، جب ہمارے قاضی، جب ہمارے فیصلہ کرنے والے فیصلہ کریں تو وہ یہ تعزیرات فلاں پڑھ کے فیصلے نہ سنائیں، بلکہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک. وہ حدیث رسول پڑھ کے فیصلہ کریں. وہ کوئی سامنے مقدمہ آئے تو وہ پوچھیں کہ بتاؤ کہ بھئی رسول اللہ نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس انداز سے جب فیصلے ہوں گے تو مقصد حسین خود بخود پورا ہو جائے گا، اور یہی آج کا درس ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں اس نظام کی طرف جانا ہے جو نظام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کا. مفتی صاحب نے بتایا کہ اصل میں فلسفہ کربلا ہے کیا. ہم تمام لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت یا دیگر جو صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کی جو جس طریقے سے شہادت کا سلسلہ ہوا، واقعہ کربلا سارا پیش آیا، ہمیں مقصد سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس بات پہ ترجیح دینی چاہیے کہ ہم اس دن کو کس طریقے سے منائیں گے، کس طریقے سے یاد رکھیں گے. ہر مکاتب فکر کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن جو مقصد سمجھ جائے گا نا کہ حضرت امام حسین کی آخر شہادت کیوں ہوئی تھی. نظام مصطفیٰ چاہتے تھے، نظام مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا اس کو جو ہے وہ چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے شہادت دی اور اتنی بڑی قربانی دی. انسانی تاریخ میں اس سے بڑی قربانی ہمیں کہیں نہیں ملتی. یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید اس پہ گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فلسفہ کربلا، فلسفہ شہادت کے اوپر. تو بریک سے پہلے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے تو اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ الرحمان قادری رضوی صاحب. ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، رہنمائی لیں گے کہ آخر فلسفہ شہادت، فلسفہ کربلا، 10 محرم الحرام، حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے. بطور مسلمان ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اس دن کو کیسے یاد کرنا چاہیے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ سب بہت شکریہ وقت دینے کا. میں تابعدار آپ کا جناب. آپ سب ماشاءاللہ آپ کے بیانات بھی لوگ سنتے رہتے ہیں، تو ہم نے آج یہ شرف بخشا کہ ہم آپ سے رہنمائی لے سکیں. پوری قوم سنتی آ رہی ہے، دیکھتے آ رہی ہے واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کی شہادت. آج ہم نے آسان الفاظ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر فلسفہ شہادت، فلسفہ کربلا یہ ہے کیا. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عطا کیا. تو ابتدا ہم یہاں کریں گے شہادت ہے کیا. بالکل ٹھیک. کیونکہ شہادت صرف میدان کربلا میں بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مقام یہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان غزوہ بدر میں شریک ہوئے، بالکل اور ان میں صحابہ کرام شہید بھی ہوئے. جی جی. تو جب یہ قافلہ پلٹ کر واپس آیا نا تو کچھ منافقین اور کفار انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اور یار وہ ہوتا تو یہ کرتا، وہ ہوتا تو یہ کرتا. تاثر پھیلا دیا تاکہ لوگوں کے دلوں سے دین کے راستے میں جان دینے میں لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، آگے نہ بڑھیں، رکاوٹ پیدا. بالکل ٹھیک. اچھا، تو میں اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اعتراض صحابہ کرام پر ہوتا تھا تو جواب رب العالمین دے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیتیں اتاری، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو. بالکل ٹھیک ہے. مردہ نہ کہو.
یہاں پر میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، ایک بندے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اب زبان سے ہمیں منع کر دیا گیا اس کو مردہ نہیں کہنا، بالکل ایسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے زبان سے پابندی لگی بھئی اس کو مردہ نہیں کہنا، قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا گیا۔ اچھا اب ذہن میں تو خیال آ سکتا ہے نا، جی 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 قربان جائے رب تعالیٰ کی ذات پر، اس نے اس پر بھی پابندی لگا دی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا کہنے پر بھی پابندی لگا دی، سوچنے پر بھی پابندی لگا دی، گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کرنا، بالکل۔ پھر ہے کیا؟ مردہ کہنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، پھر ہے کیا؟ رب تعالیٰ ارشاد بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، فرمایا اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ ہے فلسفہ شہادت کہ جو اللہ کے راستے میں دین کی سر بلندی کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، کتنا بلند ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ جو نعمتیں حاصل کرتے ہیں تو اس کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جو ان کو مقام ملا اس سے وہ اتنا خوش ہیں کہ وہ پہلوں کو پچھلے والوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا اس میں ہم بڑا خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی خاطر اگر ہمیں جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بڑا پیارا سا نقطہ عرض کروں گا، اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں اتر جائے۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ مثال اس کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی ہے جس کو زمین میں بو دیا اور اس میں 7 بالیاں نکلی، ہر بالی پہ میرا مطلب ہے کہ 100 دانے لگتے ہیں، اب ایک کے بدلے رب تعالیٰ 700 گنا عطا کرتا ہے اور فرمائے اللہ تعالیٰ جس کو تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے بے شک۔ اچھا جو 1 درہم خرچ کر رہا ہے اس کو 700 مل رہا ہے، جو 1 جان رب کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو کتنی جانیں رب تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ ہے فلسفہ شہادت کہ جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام بھی، ویسے میں آپ کو بتلاؤں موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، موت کی دعا کرنا یا اللہ مجھے تو موت ہی دے دے جیسے بندے تنگ آ کے کہتے ہیں، مایوسی سے یہ مایوسی ہے اور بغاوت ہے۔ جی جی انسان کو حالات سے باغی نہیں ہونا چاہیے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، شہادت کی موت ایسی موت ہے کہ اس کے لیے دعا صحابہ کرام نے بھی مانگی، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے حسنین کریمین کا تو اس کے لیے میں ایک بات اور عرض کروں گا، ایک بات میری اچھی طرح ذہن نشین رکھنا کہ اتنی دیر تک وہ شے نعمت نہیں بنتی جتنی دیر تک اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہ ہو جائے۔ بے شک میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مدینہ منورہ، اس کا پرانا نام آپ کو پتہ ہے یسرب جی، اور اس کی فضا ایسی تھی کہ یہاں پر اگر تندرست بندہ جائے تو بیمار ہو کر واپس آتا تھا، لیکن جب اس مٹی کو نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے ہو گئی، اب یہ مدینہ منورہ بن گیا اور فرمایا یہاں کی مٹی کوڑ جیسے مرض کے لیے بھی شفا بن گئی اور یہاں اب بیمار آئے گا تو تندرست ہو کر واپس۔ یعنی یہ مدینے کو جو فضیلت ملی، بلکہ ایک میرا پیغام اور اللہ کرے یہ بھی لوگوں تک پہنچے۔ حضرت صاحب ایک آپ کبھی نہ غور کیجئے گا، مدینہ یہ عربی کا لفظ ہے جی، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ شہر کیا مطلب ہوتا ہے؟ شہر۔ شہر کا اطلاق کس پر آتا ہے؟ شہر کا اطلاق اس پر آتا ہے
کہ ایسی جگہ جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جائیں اور ارد گرد کے گاؤں دیہات جو ہے وہ اپنی ضروریات وہاں سے پوری لے سکیں. بالکل ٹھیک ہے نا. جیسے ہم لاہور کو کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا جلو موڑ دوسرے ارد گرد جو گاؤں دیہات والے وہ سب یہاں سے ضروریات پوری کرتے ہیں. تو مدینہ کا مطلب اصل شہر تھا. اصل مدینے کا مطلب شہر ہے, یعنی اس کو شہر اس لیے کہا گیا ہے کہ ساری کائنات کی ضروریات یہی سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شہر ایک ہی ہے, باقی سب گاؤں ہی ہے. امریکہ بھی پنڈ ہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر یہی شہر ہے. تو جتنی دیر تک جس شہر کو نسبت سرکار سے نہیں ہوگی وہ عظمت نہیں بنے گی. تو شہادت کو نسبت سرکار سے کیسے ہو جائے, جبکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تم میرا پیغام پہنچا دو. جہاں تک تعلق ہے پہلے انبیاء کرام ان کو لوگ شہید کر دیتے, فرمایا واللہ یعصمک من الناس, میں تمہیں لوگوں سے بچا کر رکھوں گا, تیری حفاظت کروں گا. اب جس کی حفاظت رب تعالیٰ فرمائے اس کو کوئی شہید کر سکتا ہے؟ جب سرکار شہید نہیں ہوں گے, شہادت کو نسبت سرکار سے نہیں ہوگی تو شہادت نعمت کیسے بنے, نعمت کیسے, درجہ کیسے ملے گا, درجہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. سرکار نے شہادت کی دو قسمیں, ایک سری ہے ایک جاری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہادتوں کی ابتدا کر دی. غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہیں, راستے میں ایک عورت نے دعوت کی, کھانے میں زہر ملا دیا. صحابہ کرام نے بھی کھایا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لقمہ تناول فرمایا. صحابہ کرام تو کافی شہید ہو گئے اور وہ لقمہ سرکار کے اندر تو تشریف لے گیا, اللہ اکبر, لیکن رب حفاظت کرنے والا اپنے محبوب کی. سبحان اللہ. تو ہوا یہ کہ شہادت سری شہادت کی ابتدا سرکار نے کر دی اور جہری شہادت کی ابتدا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, خون بہا, جہری شہادت کی بھی ابتدا ہو گئی. اور پھر رب تعالیٰ نے محبوب کو دو نواسی عطا کیے. سرکار وہ یہ میرے لخت جگر ہیں, یہ مجھ سے میں ان سے ہوں. تو فرمایا اب ان دونوں شہزادوں کو دونوں شہادتیں ملیں گی. ابتدا سرکار نے کر دی, انتہا ادھر ہو گئی. تو ان کی شہادت اصل میں سرکار کی شہادت تھی. تو اس طرح شہادت کو نسبت سرکار کے ہوئی تو شہادت جو ہے وہ بھی نعمت بن گئی. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کی کہ شہادت نعمت بن گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابتدا کی اور انتہا جو ہے نواسوں پہ. اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین یہاں وقت چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. شہادت کے فلسفے کو ہم نے سمجھا, اب ہم کوشش کریں گے کہ فلسفہ کربلا جب یہ واقعہ پیش ہے تو اس وقت کیا صورتحال تھی اور کس طریقے سے جو ہے وہ پوری امت اس واقعے کو دیکھتی ہے. بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کے اوپر. فلسفہ شہادت آپ نے سنا, کس طرح حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے ہماری رہنمائی کی. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ صاحب فلسفہ شہادت آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا, سمجھایا. اب جو فلسفہ کربلا ہے, حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی, اس بارے میں بتائیے گا کہ اصل میں کیا ہمیں رہنمائی لینی چاہیے سارے واقعے کی. سارے واقعے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک کی ذات تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, کیوں ضرورت پڑی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی قربانی دینی پڑ گئی؟ اس امت کے لیے کیا پیغام ہے اصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں ہاتھ باندھ کر کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بے شک. اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خود ہی رہنمائی فرما دی. بالکل. فرمائے صراط الذین انعمت علیہم, جو میرے انعام یافتہ بندے جس راستے پر چل گئے وہی سیدھا راستہ. سبحان اللہ. اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا, ایک بات یاد رکھنا
ایک کچی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں جب کوئی چل کے جاتا ہے اس کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں، بالکل، تو ان کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ نقش قدم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ چلتے جاؤ گے ایک دن آپ بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا۔ بالکل صحیح بات۔ یہ مقصد ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ تو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام یافتہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انعام یافتہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ ہے اصل مقصد آپ کی قربانی کا کہ میرے نقش قدم چلو گے تو پھر تم بھی وہی مقام حاصل کرو گے جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ میں شامل کیا ہے، تم بھی اسی راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ کی شہادت سے ہمیں سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر ڈٹ جاؤ۔ بالکل، حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ، تمہارے مقابلے میں جتنی مرضی بڑی پاور بھی آ جاؤ اور تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاگے، اگر بظاہر تمہیں شکست بھی ملی کامیابی تمہارے قدم چھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا درس جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ملا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ بالکل ٹھیک۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کچھ ایسے افراد ہیں جو واقعہ کربلا کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ بالکل بے بس تھے، وہ بیچارے مجبور تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں اس کا مخالف ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو اور بے بس ہو، میں کہتا ہوں میرا تو عقیدہ ہے کہ فرات کو اشارہ کرتے تو وہ آپ کے خیمے کے اندر سے آ سکتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی تھی، لیکن وہ تسلیم و رضا کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے، اور یہ قربانی آپ کی بے مثل قربانی جب ہی بننی تھی کہ جب آپ پیاسے بھی ہوں، بھوکے بھی ہوں، اور پھر آپ کے گھر میں بیماری بھی ہو، بھوک پیاس بھی ہو، اور پھر آپ یہ دیکھیں گھر کے اندر لاشوں کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حسین حق کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو بے صبرہ نہیں ہونا، اور میں معذرت سے عذر کروں گا سب کی خدمت میں کہ میرے حسین کو بے صبرہ یا ان کی اہل بیت ان کے ساتھیوں کو بے صبرہ نہ کیوں نہ کہو، اس کی میں وجہ بتلاؤں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا سب سے پہلے خوف سے، ٹھیک ہے، کہ خوف میں مبتلا کر کے دیکھتے ہیں اب بھی یہ ثابت قدم رہتا ہے یا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے آزماؤں گا، دوسرا پیپر ہے۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی یہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جاتا ہے یا ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر مالوں میں کمی کر کے مال میں کمی کری پھر دیکھا جائے گا یہ ثابت قدم رہتا ہے یا ڈاؤن۔ پھر جانوں میں کمی کر کے بھی رابطہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے نا فلاں بندہ چلتا ہے بہت بڑا امتحان، اور اس کی بازو باما بڑیاں ہیں، اس کے سپورٹر بڑے ہیں، جب سپورٹروں کو توڑ دیا جائے بندہ خود جھک جاتا ہے۔ اے حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تیرے ساتھی شہید ہو گئے، اس کے باوجود حسین اکیلا بھی ہے تو ڈٹا۔ اللہ، یہ ہے ثابت قدم ہونا۔ اور پھر پھلوں کی کمی، چھوٹا بچہ گود کا پھل ہوتا ہے، علی اصغر کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ پانچوں پیپر امام حسین کو بیک وقت دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ پانچوں پیپر حل کرنے ہیں
امتحان گاہ بھی تبدیل نہیں ہوگی، اور درمیان میں وقفہ میں دیکھو ڈیٹ شیٹیں آتی ہیں نا، ایک پیپر انگلش کا ہے 2 دن چھٹی تاکہ اگلے امتحان کی تیاری کر سکے، پھر 1 دن چھٹی پھر اگلے پیپر کی تیاری کر سکے. لیکن حسین کا امتحان ایسا ہے درمیان میں چھٹی کوئی نہیں. ٹائم کتنا ہے، ایگزامینیشن ہال بھی ایک ہی ہے، اور ٹائم اتنا صبح کا سورج نکلے گا، دوپہر کے زوال سے پہلے سارے پیپر حل کرنے ہیں. حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تو نے سارے پیپر حل کر کے دکھائے، اور ہر پیپر میں پورے نمبر بھی لے کر لیے. ماشاءاللہ. اور پھر اگلی بات سنو، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. کیوں؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے شرط وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں. بے صبروں کے لیے خوشخبری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ کہیں گے حافظ صاحب ہمیں کیا پتا چلے صابر کون ہے، ہمیں کیا پتہ لے صابر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا میں تمہیں خود ہی بتایا صابر کون ہے. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. صابر وہ ہے جس کو مصیبت میں مبتلا کیا جائے تو وہ ہاتھ نہیں ہلاتا، وہ زبان ہلاتا ہے، اور زبان سے ناشکری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ یا اللہ ہم سب تیری طرف سے آئے ہیں، تیری طرف پلٹ لوٹ جانے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سناؤں، اور یہ میرا پیغام جو ہے اللہ کرے سب تک پہنچے انشاءاللہ. وہ پیغام کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے ہم بے صبری ہو جاتے ہیں. میں افسوس کرنے آتا ہوں، آپ کہتے ہیں او حافظہ میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا، میرا ککھ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض کا کفری کلمات، یا اللہ تعالیٰ ساڈا ہی کھا لگا. خواتین کی آوازیں باہر آ جاتی ہیں. تو میری بات سنو، ہم بے صبری کا مظاہرہ کر کے رب کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بگاڑ سکتے. کچھ نہیں بگاڑ، اپنا بگاڑیں گے. بالکل. اور اگر ایسے موقع پر صبر کریں فائدہ کیا ملتا ہے؟ میں اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ سے ادا ہونا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی روح قبض کرتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رب تعالیٰ پوچھتا ہے اے اسرائیل علیہ السلام تو نے ایک نوجوان کی روح قبض کی؟ اور اس کہتے ہیں یا اللہ ہاں ایسا ہی ہوا. تو نے ایک عورت کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، بوڑھے باپ کی کمر توڑ دی، ماں کی آنکھوں کا تارا چھین لیا، بہن کا آسرا چھینا، بھائی کا سہارا چھینا، لوگوں کا دوستوں کا جگری یاد چھین لیا. اور اس کہتے ہیں یا اللہ بالکل ایسا ہی ہوا. رب تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے ان کو تم نے کیسی حالت میں چھوڑا. اور اس کہتے ہیں یا اللہ بے شک ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ان کے لیے دنیا تاریک ہو گئی، لیکن مالک مولا پھر بھی وہ تیری حمد و ثنا ہی بیان کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. رب تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسرائیل علیہ السلام ان کے لیے جنت میں ایک محل بنا جس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دے اور سب کو جنت میں جگہ دی جائے گی. اور اگلی بات سنیں گے آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے، جھوم جائیں گے آپ بھی. فرمایا پہلے یہ نوجوان سب کا سہارا تھا، اب ان سب کا سہارا میں خود بنوں. سبحان اللہ. یہ ہے صبر جس کو کہتے ہیں چپ کریں تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے، پاگلا مانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور آخر میں 2 پیغامات یہ ضرور میں دوں گا. پہلا پیغام یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کی حالت میں سر کٹایا ہے، اس سے بتلایا یہ کہ کبھی نماز میں سستی نہ کرنا. سبحان اللہ. آج ہم اس سے بہت دور ہیں. یار اندازہ کرو ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، حافظ صاحب آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، میرے گھر میں بھوک ہے، پیاس ہے، میں کیسے نماز پڑھوں، میرے گھر میں بیماری ہے، میرے گھر میں فوتگی ہو گئی. میں کہتا ہوں یار تم مجھے تو مطمئن کر لو گے، قیامت کے روز رب تعالیٰ نے اگر امام حسین کی مثال پہ کیا جواب دو گے یار. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم تیروں سے چھلنی ہے، میں غلط ہوں خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولے میں ڈالو یار، جسم تیروں سے چھلنی ہے اور تپتی ہوئی ریت ہے، سجدہ نہیں چھوڑا، اور امام حسین پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے. یار آج ہم ایسی کمرہ لگا ہوا ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، وہاں نماز نہ پڑھے، حسین کو کیا منہ دکھائیں. اللہ اکبر اللہ. اور دوسری جگہ میرا پیغام ہے وہ یہ
کہ عموماً آپ نے یہ علماء کرام سے بھی سنا ہوگا اور نعتخواں حضرات بھی اس کو بڑے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم سے جدا کیا گیا تو ان بدبختوں نے سر کو نیزے پہ بلند کیا. یہ ان کا بلند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے حسین شہید ہو گیا ہے، یزید جیت گیا ہے، حسین ہار گیا ہے. لیکن جیتا کون ہے؟ اللہ اکبر. یار اس کا فیصلہ کون کرے گا جب بندے کو یہ پتا ہو وہاں لڑائی کاہے کی تھی؟ دیکھیں میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. یہ میری ایک اینک ہے، آپ کہتے ہیں میری ہے، ہماری آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو اینک لے گیا وہ جیت گیا، جو نہیں لے جا سکا وہ ہار گیا. بالکل ایسا ہی ہے نا. وہاں لڑائی کاہے کی تھی؟ لڑائی صرف یہ تھی یزید کہتا تھا کہ میری بیعت کر لو. آپ نے فرمایا کہ میں نے تیری بیعت نہیں کرنا، میرا ہاتھ جو پاکیزہ ہاتھوں میں گیا آج اگر میں وہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں اللہ اکبر تو پھر پچھلے جو بزرگ ہیں ان کی صداقت پر حرف آ جائے گا، لوگ سمجھیں میں وہ بھی ایسے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تو میرے نانا کے دین کے اندر تبدیلیاں کر رہا ہے، اگر میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو پھر اس کا مطلب ہے تیری غلط کاریوں کے اوپر میں مہر تصدیق ثبت کر دوں. اگر ایسا ہو گیا تو کل کو میرے نانا کا دین اصل حالت میں نہیں آگے پہنچ سکے گا، میں اپنی گردن تو کٹا دوں گا لیکن نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہاں لڑائی کاہے کی تھی؟ بیعت کی. یزید نے اپنی بات منوانے کے لیے پانی بند کیا، بچوں کو شہید کر دیا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود حسین نے بیعت نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی ہار گیا ہے اور حسین سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے. انہوں نے تو آپ کا سر نیزے پہ بلند کیا. دیکھ لینے والوں نے کہا بھائی جو جیتتا ہے سر بلند اسی کا ہوتا ہے. دیکھو سر بلند کس کا ہے؟ ارے وہ حسین کا ہے اور قیامت کے بعد تک آپ کا سر بلند ہی رہے گا. جو بتلانے والوں نے یہ بتلایا کہ جب آپ کا سر تن سے جدا تھا آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، گویا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. یار مجھے اس پہ ایک بڑا دکھ ہوتا ہے. میں نے کہا یار حسین کا سر تن سے جدا ہے اور حسین کو قرآن سے اتنا پیار ہے، پھر بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمارا سارا ساتھ لگائے آج ہم کیوں نہیں قرآن. اللہ بڑی خوبصورت بات کی حافظ صاحب آپ نے اور بڑا خوبصورت میسج دی آج کے پروگرام میں کہ نماز کے حوالے سے، اس کے علاوہ قرآن کے حوالے سے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں آج کے دن جو ہے اسپیشل رہنمائی کی. حافظ ویسور رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور ہمارے لیے رہنمائی بھی کی. امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.